बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवादर पाकिस्तान का सुनहरा मुस्तकबिल और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा ये प्रोग्राम हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम का तसलसल है और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक मुनीर साहब, तज़ियाकार हैं, गवादर पे बड़ी गहरी नज़र है और उनके साथ एक दफ़ा फिर हमें मैं यूँ कहूँगा कि हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज फिर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब। और इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब ज़ाहिर रफ़ी ग्रुप से कौन वाकिफ़ नहीं है, पाकिस्तान में लाहौर के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और अगर आप इनका डिटेल तारुफ जानना चाहें तो और गुज़श्ता प्रोग्राम को अगर आप देखना चाहें तो आप यूट्यूब पे गवादर पाकिस्तान का सुनहरा मुस्तकबिल सर्च करें और उसमें हमारा एपिसोड नंबर 7 आप उसको देखिएगा। उसमें आपको जनाब इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब की जो गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू है वो सारी की गुफ्तगू आपको उसमें मिल जाएगी। आज गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और तारिक मुनीर साहब, एक बार फिर चूंकि बड़ी तशनगी बाकी थी पिछले प्रोग्राम में, जो सवालात मैं करना चाह रहा था वो वहीं के वहीं थे। गवादर की इस वक्त क्या सूरत हाल है और रफ़ी ग्रुप के हवाले से थोड़ा सा आप जिक्र कीजिएगा। गवादर जी इस वक्त लॉन्चिंग पैड के ऊपर है और वो काउंटडाउन जो होता है वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है जी, और वो बिल्कुल टेक ऑफ स्टेज है। तमाम बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने को हैं, प्राइवेट ग्रुप्स जितने हैं, जितनी स्कीमें हैं वो साइड पे अपना काम शुरू करने को हैं और इंशाअल्लाह लजीज बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर चीज़ ऑन ग्राउंड पे होगी। रफ़ी ग्रुप ने जो एक इंतहाई समझदारी की कि वो अपना प्रोजेक्ट उस सड़क पे लेके आए जिस सड़क को ना सिर्फ पाकिस्तान में एक अहमियत हासिल है कि वो कोस्टल हाईवे कहलाती है, जो सी पैक का रूट है जो कराची से भी आती है और फिर ये बाकी पूरी दुनिया से भी मुंसलिक होगी। ये सड़क सीधी ईरान के बॉर्डर पे जाती है और ईरान से आगे तुर्की और यूरोप की तरफ ये रूट जाता है। क्योंकि हमारे मुल्क में तो अगर आप 150 किलोमीटर सफ़र करें तो 3 दिन आराम की ज़रूरत होती है, बट फॉर्चुनेटली जो ये सी पैक के रूट की सड़कें बन रही हैं और गवादर में जो सड़कें बन रही हैं और बाकी दुनिया में जो सड़कें हैं वो इतनी बेहतरीन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं कि जब ये सारे रूट खुलेंगे तो आप देखेंगे कि आप दिनों में ये 2-2.5 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे और इन पे जगह जगह अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी रास्ते में रुकने और रेस्ट करने की, तो ये सारी कनेक्टिविटी होगी। तो ये एक इंतहाई शानदार स्ट्रेटेजिक मूव थी रफ़ी ग्रुप की, जो इन्होंने आज से 10 साल पहले फोरसी की और आज वो इस वक्त वो एक क्लिक करती नज़र आ रही है कि भाई अब ये 6 महीने, साल, 2 साल में ये रूट खुलता जाएगा। क्योंकि ईरान अपनी तरफ से अपने बॉर्डर पे ट्रांसमिशन लाइन भी लेके आया है, गैस पाइपलाइन भी ले आया है और अपनी मोटर में भी बॉर्डर तक ले आया है। वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान और वहां से ट्रेड भी होता है ईरान के साथ। बिल्कुल सही। अब पाकिस्तान की तरफ से गो हेड की जरूरत है। जिस वक्त गवादर बनेगा तो ईरान के साथ आपकी आमदोरफ्त, आपकी तिजारत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरान भी चाहेगा कि वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करे, अपना माल बेचे और शेयर ले। तो एन उस सड़क के ऊपर रफ़ी ग्रुप की ग्रीन पाम्स का होना एक इंतहाई दानिशमंदाना और एक इंतहाई अक्लमंदी का अमल है। अच्छा, यही सवाल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा जी आज के प्रोग्राम का आपसे। फिर ये मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, उसके बाद ग्रीन पाम के हवाले से हम आगे चल के बात करेंगे। मुझे बहुत कुछ गवादर के हवाले से और भी आपसे जानना है। जब आप ये प्लान कर रहे थे वहां पे हाउसिंग स्कीम का, तो ये जिस जगह का आपने इंतखाब किया किसी मजबूरी के तहत किया या आपने उस मैप को देखते हुए उसमें एक आइडियल लोकेशन चूज की? मैप को देखते हुए आइडियल लोकेशन चूज की, बिल्कुल सही है। और आपको अंदाजा था कि ये जो जगह जिस यहाँ पे अगर शुरू करेंगे तो ये कोस्टल हाईवे बिल्कुल सही है। एक्चुअली मेरी बहुत गहरी नजर रही है ग्वादर पे, और वो उसका कोई बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं था, वो टोटली पॉलिटिकल असेसमेंट थी। ठीक है। रशिया की डिजायर टू ग्वादर 100 साल पहले चाहता था और फिर अफगानिस्तान आ गया, फिर रोका गया तो वही ग्वादर था। और फिर टोटल सेंट्रल एशिया सारा, अरेबियन सी, इंडियन ओशन में पूरा एशिया जो नॉर्थ का है सारा कनेक्ट होता है ग्वादर के साथ। बिल्कुल सही। दैट इज। अच्छा, मैं फिर हम आगे चल के बात करेंगे हाउसिंग स्कीम के हवाले से, ग्रीन पाम के हवाले से। मैं थोड़ा सा गवादर चूंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं
وہ اس حوالے سے بالکل ہی کچھ تو بالکل ہی بے خبر ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہے ہیں، اور جو کچھ خبر رکھتے ہیں وہ بھی کہیں سے کوئی مس گائیڈ کر دے تو وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہم چیزوں کو کلیئر کرتے چلیں. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان چائنا اقتصادی راہداری منصوبہ جو ہے یہ ایک بے مثال منصوبہ ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ کس طرح سے تبدیلی رونما کرے گا؟ دیکھیں، آپ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایک طرف امریکہ اور انڈیا کا پروپیگنڈا ہے، وہ تو آتا رہتا ہے. دوسری طرف چائنا کی ذرا بات پڑھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. چائنا کہتا ہے کہ وہ ایکسپینشن جو کر رہا ہے اور یہ ون بیلٹ ون روڈ بنا رہا ہے جو 56 یا 65 کنٹریز کو کنیکٹ کرے گا، یہ اس کا پلان ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا پہ بہت آسان کیا ہے کہ ہم نے اتنی لگژری کو سستا بنایا اور اپنی فلسفی کو ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں. یہ چائنا کے ورڈز ہیں. بالکل صحیح. کہ ہم نے جو چیزیں اتنی مہنگی ہوتی تھی ہم نے اتنا سستا کیا، اور ہماری جو فلسفی رہی ہے ہم یہ فلسفی لے کر دنیا تک جانا چاہتے ہیں اور چیزیں سستی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کنیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ کنیکٹیوٹی چائنا کا ویو یہ ہے کہ میں دنیا کو کنیکٹ کر رہا ہوں. امریکہ دوسری طرف سے دیکھتا ہے، پولیٹیکل دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ کنیکٹ کر گیا تو انفلوئنس اس کا ہو گیا، میرا انفلوئنس کم ہو گیا. دیٹ از دی پرابلم. تو دیٹس دا بیسک پرابلم. تو جب بھی دنیا میں پاور شفٹ ہوتی ہے تو اس وقت ٹسل ضرور ہوتی ہے. جس کی پاور لوز ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈیسپریٹلی اٹیک کرتا ہے، اور جو گین کر رہا ہوتا ہے وہ ایک مومنٹم میں آ رہا ہوتا ہے. آپ نے یہ چیز دیکھنی اس وقت یہ ہو رہا ہے. اور پاک گوادر کی آپ جب بات کرتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا. ایک اور چیز بتاؤں کہ نیگیٹو خبر یا نیگیٹو بات پاکستان میں لوگ یقین کر لیتے ہیں بہت جلدی، پازیٹیو چیز یقین نہیں کرتے. یہ ہماری بدقسمتی سے سائیکی ہوگی. بالکل ٹھیک بات. اور یہ میڈیا نے کیا زیادہ، بیکاز میڈیا سیلز وائل ٹاکنگ نیگیٹو، اور قوم نیگیٹو ہو گئی ہے. تو اس کو پازیٹیو ہونا، یا جو میں باتیں کر رہا ہوں یا طارق صاحب کر رہے ہیں، جو سن بھی رہے ہیں ان میں سے 5% یقین کرے گا جو ہم کہہ رہے ہیں. باقی سر ہمارے ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ بات کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. پاکستان میں تو غربت ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. اچھا، پاکستان کی غربت کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں تو غربت جس دن پاکستان بنا تھا اس سے کروڑ درجے زیادہ تھی. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ اس وقت کا پاکستان دیکھیں اور آج کا پاکستان دیکھیں، آج کا 15 سال کا پاکستان دیکھیں. آپ کے غریب آدمی کے پاس، میں خود مال روڈ پہ پھرتا تھا 30 ایئرز بیک، جوتوں کو بغیر لوگ پھرتے تھے. بالکل نوکر جو لوگ تھے ان کو سلیپر چپل نہیں تھی. آج ماشاءاللہ ہمارا جو لاہور میں غریب آدمی بھی ہے وہ بھی کپڑے اس کے ٹھیک ہے، جوتے پڑے ہوئے کھانے کو مل رہا ہے. تو غربت تو ہے، غربت تو امریکہ میں بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان ایک لیول چینج ہو رہا ہے پاکستان کا. پاکستان میں ایک پرابلم ہے اس وقت جو جینوئن پرابلم ہے، لیڈرشپ کا خلا ہے. لیڈرشپ کا ووٹ بینک ہے ہمارے لیڈرز کا، پیپل پارٹی کا بھی ہے، این کا بھی ہے، بٹ جو لوگوں کی فالوئنگ ہے وہاں پہ ایک خلا ہے کہ پیپل ڈونٹ فیل دیٹ وے. اچھا، اس میں مجھے پھر ایک بات یاد آ گئی. نواز شریف صاحب کے آپ شاید کلاس فالو میں کلاس ہم کٹھے، نواز شریف صاحب کو بڑی اچھی طرح سے 10-12 سال سے اکٹھے رہے، بڑی اچھی طرح سے اکٹھی گزاری. کیا کیے گا ان کے حوالے سے کہ وہ کس طرح کی شخصیت ہیں، ان کا ویژن کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو بڑے دیکھیں، میں ان پہ سیاسی بات نہیں کروں گا، نہیں کریں گے. اور دنیا جانتی ہے سیاست میں کنٹروورشل بھی ہوتے ہیں، تو میں اپنا اپینین سیاسی نہیں کر دوں گا. بٹ ایز اے پرسن بڑے اچھے انسان ہیں. ٹھیک ہے. دوست بڑے اچھے تھے، لائٹ موڈ کے تھے، اپنے آپ کو کسی چیز میں زیادہ بادر نہیں کرتے تھے، اور وہ آج بھی لائٹ موڈ کے ہی ہیں، ریلیکسڈ ہیں. شہباز شریف بہت محنتی اور بہت کام کرتا ہے، اور نواز شریف کی مقدر بہت ہی اچھی ہے ماشاءاللہ. صحیح. قسمت بہت اچھی ہے، اور 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے. آج سب سے بڑے
پاپولر لیڈر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو سیاسی ہے وہ دنیا بولتی رہتی ہے, کوئی ان کے خلاف ہے کوئی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس میری طرح سے ذاتی کو ہم 10-12 سال کی کلاس فیلوز تھے, اکٹھے تھے, ایک ہی ساتھ بینچز پہ سینٹ اینٹنی میں پڑھتے تھے, وہ تعلق ہے. پھر رشتہ داری بھی ہے ان کی بیوی کے ساتھ. صحیح, تو بالکل صحیح ہے. تو سیاسی حوالے سے آپ نہیں بتائیں گے ہمیں, لیکن مطلب ان کی اپنی شخصیت ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پازیٹیو مائنڈ کے آدمی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ یہاں پر بھی اسی طرح سے اپنا کام کریں گے. طارق منیر صاحب, ہم اگر گوادر کو دیکھتے ہیں, سی پیک کو دیکھتے ہیں, تو کیا اس وقت, چونکہ میں نے پچھلے ایک ٹیکس کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی کہ 2016 سے یہ شروع ہو گیا ہے کہ وہاں پر ٹیکس فری, اور 23 سال 2016 سے شروع ہوئے. اٹ مینس کہ 2016 سے گوادر بھی شروع ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے حکومتی سطح پہ بھی کوئی اقدامات اس سے بڑھ کے, اس سے بہتر ہونے چاہیے؟ میرا خیال ہے جی کہ بہت زیادہ ہونے چاہیے. میں جب بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو ملتا ہوں, چیمبر میں لوگوں کو ملتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت ویکیوم ہے, بہت خلا ہے, لوگوں کو نہیں آئیڈیا, لوگوں کو نہیں پتہ, اور اس کے اوپر ایک مربوط جامع پالیسی بن کے گورنمنٹ کی طرف سے انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہونی چاہیے, ان تک پہنچائی جانی چاہیے, ان کو گائیڈ کیا جانا چاہیے, ان کے گائیڈڈ ٹورز ہونے چاہیے, ان کو وہاں وزٹ کرائی جانی چاہیے, تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ نالج ملے, زیادہ سے زیادہ. جس طرح آپ کے اس پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے انکم ٹیکس کے کمشنر صاحب کو بلایا اور انہوں نے سارا وہ نوٹیفیکیشن پڑھ کے اس کو ایکسپلین کیا. اس کی کافی ساری شکیں تھیں جو مجھے بھی اس دن خود سمجھ میں آئیں, جس کو ہم کچھ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کرتے تھے. تو اس طریقے سے بہت ضروری ہے. پھر جو بھی کوئی پالیسیز پائپ لائن میں ہیں, گورنمنٹ جن میں کام کر رہی ہے, وہ بھی لوگوں کو بتانی چاہیے, کیونکہ حکومت جب قانون بنانے جاتی ہے اس میں 2-4 مہینے لگ جاتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. طارق منیر صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم, ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین محترم, آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق منیر صاحب, جناب امتیاز رفیع بٹ صاحب. طارق منیر صاحب, بات ہو رہی تھی کہ حکومتی سطح پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جی, ایک تو گورنمنٹ کی سطح پہ ہونا چاہیے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں, ہماری جتنی بھی ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں, ان کی اپنی بڑی اسٹرانگ ایسوسیشنز ہیں. جس طرح ٹیکسٹائل کی اپٹما ہے, شوگر ملز کی ایسوسیشن ہے, سیمنٹ والوں کی ایسوسیشن ہے, اسٹیل ملز والوں کی ہیں, سب کی ہیں. تو ان ایسوسیشنز کو چاہیے, ڈفرینٹ چیمبرز کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ گوادر پہنچیں, اپنے لوگوں کو وہاں پہنچائیں, وہاں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی لمحہ بلمحہ خبر رکھیں اور ان تک وہ انفارمیشن پہنچائیں. بیکاز حکومت تو ایک لیول تک, ایک لمٹ تک کام کر سکتی ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے ہم پر بھی کچھ فرض ہے اور کچھ قرض ہے. ہم صرف گوادر اس وقت نہ پہنچیں کہ جب وہاں پر ساری کھیر اور حلوہ تیار ہو اس کو کھانے کے لیے, کچھ تھوڑے وقت پہلے پہنچ جائیں تاکہ ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں, کچھ اس وقت پہنچیں. مجھے ریسنٹلی بڑا اچھا لگا کہ کراچی کے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس تھے وہ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں وہاں پہنچے. انہوں نے وفاقی حکومت سے بھی کہلا رکھا تھا اور وہاں ان کو پورٹ اتھارٹی کے اندر پریزنٹیشن دی گئی. اور اتوار والے دن گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے چھٹی کے دن دفتر کھول کے ان کی ڈی جی نے وہاں ان کو پریزنٹیشن دی. مقصد یہ ہے کہ گوادر میں جو بیوروکریسی ہے وہ اطلاع دینے کو, خدمت کرنے کو, انفارمیشن دینے کو, پریزنٹیشن دینے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے. نہ وہ چھٹی کا دن دیکھتے ہیں, نہ وہ گرمی دیکھتے ہیں, نہ وہ دوپہر شام دیکھتے ہیں. یعنی وہ تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل تو ہو. اب یہاں سے لوگ جائیں, وزٹ کریں, فون کریں, رابطہ کریں. اس وقت وہاں رجوع کرنے کا ہے اور یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے. یہ موقع امتیاز صاحب نے فرمایا کہ ہزاروں سالوں میں ہر قوم کی قسمت میں تو آتا بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور کسی کی میں آتا ہے تو شاید ایک دفعہ وہ چانس آتا ہے, تو وہ ہاتھ آ گیا ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں اور ملک کی تقدیر تبدیل کریں. بالکل صحیح ہے. امتیاز رفیع بٹ صاحب, اسٹریٹجیکلی, کمرشل اعتبار سے, ملٹری اعتبار سے گوادر کو کس طرح سے آپ دیکھیں؟ دیکھیں جی, ملٹری اعتبار سے تو یہ کہوں گا کہ چائنا کا جو انٹرسٹ ہے وہ گوادر کی سی پہ اپنی نیوی بڑھانے کا. ٹھیک ہے. بیکاز وہاں سے
سارا 80% آئل جو ہے ویسٹ کا وہاں سے جاتا ہے. صحیح. سو ان کیس آف کنفرنٹیشن ود امریکہ وہ اس کو آئل بلاک کر سکے. تو اسٹریٹجکلی تو اٹ از اے ونڈر فار چائنا. بالکل ٹھیک. اس کے لیے امریکہ بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اسٹریٹجکلی وہ اگر چائنا کے لیے تو ہمارے لیے بھی ہم تو چائنا کے پارٹ بن گئے ہوئے. یہ ہوگا اسٹریٹجک. جہاں تک اکنامک بات ہے تو عتیق صاحب اس سے سمپل بات کیا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک دنیا کی سب سے بڑی اکانومی والا ملک ہے وہ ادھر آ رہا ہے تو پیسہ ہی آ گیا. پیسہ ہی پیسہ آ گیا. ملٹری وائز بھی اب سیکیور ہو گئے. پرابلم ایک رہے گی کہ جب یہ ہو رہا ہے تو جن کی پوچھل پہ پاؤں آ رہا ہے جس میں انڈیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ اپنی طرف سے ریئیکٹ کریں گے چھوٹا موٹا. بالکل صحیح ہے. اور اس کے لیے پاکستان کو جواب دینے کے لیے ہمیشہ وہ آپ تیار ہیں. آپ تیار ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور تیار ہیں. اچھا کیا سی پیک کے علاوہ یا گوادر میں ابھی جو ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا کہ $46 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا کر رہے, اس کے علاوہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا گوادر میں یا پاکستان میں کسی اور جگہ اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں چائنا یہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے نا 46. ٹھیک ہے. آج 50 بلین ہو گیا. اچھا پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں گوادر سے نارتھ ٹرین تک جائے گی اور بلٹ ٹرین جائے گی 17,000 میل اوپر ہے جی. یہ جو سلک روٹ آپ کا کاراکروم ہائی وے ہے وہاں پہ ٹرین جا رہی ہوگی. تو ایک تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ آپ کا جو ناردرن ایریا سارا وہ سوئٹزرلینڈ بنے گا. ویری نائس ویری نائس. یہ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام کے اندر وہ سوئٹزرلینڈ بنے گا. یہ بات ہو رہی ہے. نیچرل بیوٹی اس کی وہی ہے. اور چائنا سے زیادہ ٹورسٹ کہاں آ سکتا ہے مجھے بتائیں. چائنا سے زیادہ ٹورزم کہاں سے آ سکتا ہے؟ زبردست چائنا وہاں زبردست. تو ایک تو ناردرن ایریاز آپ کے ڈیولپ ہوں گے. پھر جب چائنیز بزنس مین لاہور آئے گا پاکستان آئے گا تو گوادر دیکھ ہے. اس کے بعد جہاں وہ بزنس اپرچونٹی دیکھے گا وہاں وہ انویسٹمنٹ کرے گا اور بزنس کرے گا اور کام کرے گا. اور وہ پورے ہی پاکستان ہے جو اس کے لیے اپرچونٹی ہے بیکاز اس کے لیے کمپٹیشن بھی یہاں کچھ نہیں ہے. کچھ چائنا سے آ رہا ہے جو اتنی کمپٹیٹو کنٹری ہوگی ہوئی ہے تو یہ نان کمپٹیٹو ہے تو وہ ہر جگہ جائے گا, ہر طریقے کا بندہ جائے گا. بالکل صحیح. طارق میر صاحب میں یہی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں پہلی دفعہ ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ابھی امتیاز رفیع بٹ صاحب نے ناردرن ایریاز کے حوالے سے کی ہے میری اپنی شاید میری معلومات کم رستے میں میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. رستے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات پہ کتنا وزن ہے؟ سر وہ بالکل درست فرما رہے ہیں بیکاز دیکھنے والے اور بیوٹی کو چاہنے والے دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. ہمیں بالکل ساتھ ایک ایسا پڑوسی مل جائے گا جہاں پہ لوگوں کی کمی کوئی نہیں ہے, پیسے کی بھی کمی کوئی نہیں ہے, جگہ خوبصورت ہمارے پاس ہے. کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا کہ وہ آئیں کیسے, جب ایک شاندار ریل کا نظام اور سڑک کا نظام قائم اور یہ شعور بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے جو ابھی امتیاز رفیع بٹ صاحب نے جو بات کی ہے, یہ جو شعور ہے یہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہے کیا اور ہم اس کو سیل آؤٹ کس طرح وقت یہ آ گیا شعور بھی وہ دے دیں گے. شعور بھی وہ دے دیں گے. یہ بات جو آپ نے پچھلی دفعہ کہی کہ وہ سکھا جائیں گے. میں تو یہ بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ جب ان کی کمپنیز یہاں آئیں گی تو ہمیں ایک کارپوریٹ کلچر میں کام کرنے کا ایک کانسیپٹ ملے گا. ہماری انڈسٹریز کو ایک طریقہ کار پتہ لگے گا کہ کام کیسے کرتے ہیں, محنت کیا ہوتی ہے. ان کے ہاں تو بیمار ہونے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بیمار وہ اس کو تصور کرتے ہیں جو اسٹریچر پہ لٹا کے لے جایا جائے. ہمارے ہاں تو سر درد ہو تو چھٹی, ہلکا بخار ہو یا 2 چھینکیں آئے تو چھٹی. وہ بڑی محنتی قوم ہے, وہ بڑی جنگجو قوم ہے. تو وہ کلچر اگر ہمارے اندر آ جائے تو میرا خیال ہے یہ کچھ بیٹل وننگ فیکٹرز ہیں جو ہم ان سے سیکھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری کریں گے
اور خدا تعالیٰ اس دوستی کو مضبوط رکھے اور قائم رکھے. لیکن بار بار امتیاز صاحب نے ایک اشارہ کیا ہے کہ بدی کی طاقتیں جو ہیں وہ متحرک ہیں, وہ سامنے آئیں گی, بم بھی پھٹ سکتے ہیں, خودکش دھماکے بھی ہو سکتے ہیں, میڈیا کیمپینز بھی ہو سکتی ہیں, ہماری صفوں کے اندر میڈیا کو خریدا جا سکتا ہے, ہماری بیوروکریسی کو خریدا جا سکتا ہے, گو سلو کی پالیسی چلائی جا سکتی ہیں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی بتا دوں کہ حکومت اور ہمارے سینسٹیو ادارے متحرک ہیں, وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی کہیں کو بیوروکریٹ گو سلو کی پالیسی پہ تو نہیں چل رہا, کسی پروجیکٹ کو ڈیریل کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا, دیر تو نہیں کر رہا. جو کچھ ان کے بس میں ہے مسلح افواج کے اور ہمارے اداروں کے, وہ کوشش کر رہے ہیں اور دن رات انہوں نے ایک کی ہوئی ہے. بیکاز گوادر اور بلوچستان کے اندر کام کرنا آسان نہیں ہے, وہاں ابھی انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں فیسلٹیز نہیں ہیں, وہاں جو افسر پوسٹ ہو رہا ہے وہ اپنے بیوی بچے ساتھ نہیں لے جا سکتا, وہاں سکولز نہیں ہیں, کالجز نہیں ہیں, اچھے اسپتال نہیں ہیں, وہ سارے ایک قسم کی حالت جنگ کے اندر. فوج ہماری جتنی ہے وہ خیموں کے اندر رہ رہی ہے. آپ گوادر میں جائیں تو فوج یا فٹ بال سٹیڈیم میں رہ رہی ہے, یا گرڈ اسٹیشن میں رہ رہی ہے, یا آکڑا ڈیم کے اندر رہ رہی ہے, یا ٹینٹس کے اندر رہ رہی ہے. تو ہم بڑی آسانی سے کرٹیسائز کر دیتے ہیں, بڑی آسانی سے ان کے خلاف بول دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں کچھ احساس ہونا چاہیے, کچھ درد ہونا چاہیے ان پولیس والوں کے لیے, ان لیویز کے لیے, ان ایف سی کے لوگوں کے لیے, ان فوجیوں کے لیے, ایون ان بیوروکریسی کے لوگوں کے لیے. بیکاز کیپٹل کوئٹہ ہے, اگر گوادر سے کسی نے کوئٹہ جانا ہے تو اس نے یا بائی روڈ کوسٹل ہائی وے سفر کر کے کراچی جانا ہے, وہاں سے فلائٹ لینی ہے, یا پہلے گوادر سے کراچی پہنچنا ہے بائی ایئر, پھر وہاں سے فلائٹ لینی ہے, اور بائی دا ٹائم وہ کراچی پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی ہے, واپس آ جاؤ. تو خاصے مشکل حالات ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہتری ہو جائے گی, فلائٹیں چل پڑیں گی, دسمبر تک یہ گوادر کوئٹہ روٹ کھل جائے گا. بٹ یہ وہ وقت ہے, وہ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کو شاباش دینی چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. سرمایہ کاروں کے لیے کیا مواقع دیکھ رہے ہیں آپ گوادر میں؟ دیکھیں جی, سرمایہ دار کو تو 2-3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. گورنمنٹ کس چیز کو بیک کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور پیسہ ہے وہاں پہ. جہاں پہ اتنا پیسہ آیا اور آ رہا ہے اور گورنمنٹ اتنی کمیٹڈ ہے, تو سرمایہ دار کی تو یہ ہے جو اس کی اسپیشلٹی ہے, جو اس کی فیلڈ ہے, سی پیک ریلیٹڈ میں وہاں گھس جائے اور کام ہی کام ہے. اور خالی گوادر پہ نہیں ہو رہا, یہ رستے میں انہوں نے فری زونز بنانے ہیں, انڈسٹریل 27 فری زون پتہ نہیں سی پیک کے تحت ہیں, وہ بنانے ہیں. تو ہر جگہ پہ ٹیکس فری ہوں گے, سارا کچھ ہوگا. تو یہ ٹوٹلی آج سے 6 مہینے بعد, سال بعد, میرا خیال ہے ہم اور قوم باتیں کچھ اور کر رہے ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. تو ہم بتا رہے ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے, کہ میں ہو کر آیا ہوں, یہ جاتے ہیں, تو ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ طارق میر صاحب جب جاتے ہیں تو چونکہ آپ کے تو تسلسل سے وہاں پہ وزٹس ہیں, جب بھی آپ دوسرے وزٹ میں, پھر اگلے وزٹ میں تو تبدیلی دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ, موومنٹس دیکھتے ہیں ہوتی ہوئی؟ مجھے تو جی گوادر کے سمندر سے پیار ہے, گوادر کی ریت خوبصورت لگتی ہے, اس کی فضا میں مجھے خوشبو نظر آتی ہے, مجھے اس کے اندر پاکستان کی بقا و سلامتی نظر آتی ہے, مجھے پاکستان کی فتح نظر آتی ہے, مجھے اس ملک کا مستقبل نظر آتا ہے, مجھے وہاں کے لوگ پیارے لگتے ہیں, وہاں کے لوگ اچھے لگتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ہمارا قومی جذبہ ہونا چاہیے, ہمارا قومی فریضہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوہ نور ٹیلی ویژن مبارکباد کا مستحق ہے کہ اگر ہم سارے چینل دیکھیں, کتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ ہمارے چینلز ہیں, کتنی بڑی ان کی ویورشپ ہے, اور کتنی بڑی بڑی ان کی ریٹنگز ہیں, اور کتنی جناب ان کی بے شمار انکم ہے. کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ گوادر کے اوپر پروگرام شروع کر سکے. تو کوہ نور ٹی وی نے اگر یہ شروعات کی ہے, آپ دیکھیں گے اگلے 6 ماہ کے اندر تمام چینلز یہ پروگرامز کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہم اپنے تئیں پوری کوشش کریں گے, یہ ایک جہاد ہے جس میں ہم سب نے حصہ ڈالا. ان لوگوں کے پاس پہنچ کے ان کو بتائیں کہ گوادر کیا ہے, جو گوادر کے اندر کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, اور واپس آ کے بات کریں گے گرین پام کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے دوسری اسکیم سے منفرد ہے, اور اس میں آگے چل کے کیا کیا ہونے جا رہا ہے. ناظرین محترم, ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गवादर पाकिस्तान का सुनहरा मुस्तकबिल। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक मुनीर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज रफी भट्ट साहब। इम्तियाज रफी भट्ट साहब, आपने जिस स्कीम का हमने शुरू में भी जिक्र किया, लाहौर के बाद आपका जो बाहर किसी भी सिटी के अंदर किसी भी जगह पे जो पहला प्रोजेक्ट वो गवादर के अंदर, इस वक्त किस मरहले पर है ग्रीन पाम और किस तरह से दूसरी सोसाइटी से मुनफरिद है? आने वाले कौन कौन से मराहल कब कब तय होंगे? देखिए, जहां तक तो सोसाइटीज की बात है तो ग्वादर में एक गोल्डन पाम सदरुद्दीन हशवानी ने ठीक है शुरू की थी और बनाई थी कुछ हद तक 12 साल पहले। वो भी सदरुद्दीन हशवानी भी वहां गया था जब मैं वहां था। ठीक है। और सदरुद्दीन हशवानी बलोच है, ठीक है, सो वो कनेक्टेड है और मुशर्रफ साहब का बड़ा दोस्त था उस वक्त, तो ही वेंट देयर, तो उन्होंने एक स्कीम बनाई। बट अभी वो वापस उन्होंने उसको दोबारा शुरू नहीं की, शायद और चीज़ों में बिजी हों। एक हमारा रफ़ी ग्रुप है जिसने ग्रीन पाम बनाई। बाकी अगर 2-4 स्कीमें आएंगी या आ रही हैं, वो बड़ी छोटे एरियाज़ पे हैं। वो थे जो 12 साल पहले डीलर्स गए वहाँ पे, या किसी ने इन्वेस्टमेंट की, उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी, उस वक्त उसने एनओसी ले लिया, तो आज वो अनाउंस कर रहा है। बट दो स्कीम्स हैव नो बैकिंग, नो ब्रांड नेम एंड बिल्कुल ठीक है। हाउसिंग तो ये होता है आप पे एतबार होगा तो लोग लेंगे, सच बात, अदरवाइज नहीं, कोई शक नहीं। और खास करके इस मरहले में और इस जगह पे गवादर में, चूंकि गवादर में पिछले सालों में लोग बड़े डर से गए थे पहले से ना। हाँ जी हाँ, तो आप जिससे भी बात करते हैं वो डर अभी तक निकला नहीं। तो जब रफी ग्रुप का नाम आता है तो लोगों में एक एतमाद बहरहाल जरूर आता है कि यार ये ब्रांड नेम है, एक अच्छा नाम है। और इसके साथ तो अभी किस मरहले पर? अभी हमने प्री लॉन्च की पब्लिकली, ठीक है, जिसमें तारिक मुनीर साहब हमारे सोल ऑथराइज्ड डीलर थे। ठीक है, इन्होंने हमारे बिहाफ पे प्री लॉन्च किया और माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल की। जी अब तो 10 मरले का और चार मरले का प्लॉट आपको खत्म कर दिया, हमारा पहला स्टॉक खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। तो प्री लॉन्च खत्म होगी। अब नवंबर की मिडिल ऑफ नवंबर हम उसको प्रॉपरली लॉन्च करेंगे, पब्लिकली प्रॉपरली लॉन्च करेंगे। ठीक है, जिसमें फिर तारिक मुनीर साहब भी होंगे हमारे साथ। और जहां तक स्कीम की बात है तो इट वुड बी एनीथिंग लाइक जिस तरह बैरिया बन रहा है, कराची में बन रहा है, गुड, उसी स्केल पे होगा, उसी सिचुएशन में होगा। ठीक है। इट विल बी वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट्स देयर, और उसमें हर चीज, फैसिलिटीज, हॉस्पिटल, स्पाज, रेस्टोरेंट, हर चीज होगी। जैसा एक शहर है, जैसा लाहौर का DH है, इस तरह का शहर होगा। बिकॉज याद रखें वहाँ पे स्कीम जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही सैंक्शन होती है। मीन्स बिजली अंडरग्राउंड दोगे आप, ठीक है, ओवरहेड नहीं दोगे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो वही मेंटेन कर सकता है जो एक अच्छा ग्रुप हो। तो स्कीम का तो ये होगा, रिस्पांस बहुत अच्छा है हमें। बाकी तारिक मीर साहब, ये बताएंगे आप सारा कुछ आप ही देख रहे हैं इस स्कीम के हवाले से, और आपका जो नाम है वो जाहिर बात है कि दुनिया जानती है कि आप अगर किसी के साथ हैं तो वो एवं नहीं है। हमेशा एक सवाल किया जाता है जी कि कहीं किसी सोसाइटी में प्लॉट खरीदने से पहले कैसे फैसला किया जाए कि वहां लिया जाए। तो आपने डेवलपर की हिस्ट्री देखनी होती है। तो अगर आप रफी ग्रुप की हिस्ट्री देखें कि जो 15-20 प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, आया वो मुकम्मल हैं कि नहीं, सारे 100% मुकम्मल हैं। फिर आपने देखना है कि उनके अंदर कुछ लोग ऐसे तो नहीं हैं जो दरखास्तें उठाए फिर रहे हैं या प्लाजे के बाहर बैठे रो रहे हैं कि हमें हमारी दुकान नहीं मिली, हमारा फ्लैट नहीं मिला, या हमारे फ्लैट के दरवाजे नहीं लगे हुए, या हमारा किचन नहीं बना हुआ। तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसी कंप्लेन ना आज तक सुनी, ना आई, ना कोई है। तो इसका मतलब है कि इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ जो लोग देखें वो ये देखें कि इस वक्त जो ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आया इनके पास NOC है, इनके पास ज़मीन है। तो GDA का वेबसाइट जो है वो बड़ा मुतहर्रिक है। GDA एक इंडिपेंडेंट इदारा है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। आप उस पर चेक करें कि इनका वेबसाइट पे इनका NOC है कि नहीं, वो भी ठीक हो गया। उसके बाद आप सबको मैं दावत आम देता हूँ कि आप डेवलपर का जो है दफ्तर विजिट करें।
جب دفتر آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ یو آر فری ٹو چیک آیا بھائی ان کے سارے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، ان کا کوئی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا کوئی کسٹمر کیئر ہے، ان کا کوئی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا کوئی سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی ٹیم ہے، وہ ساری ٹیمیں موجود ہیں. وہ کوئی 100-150 کا عملہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ دن رات کام کر رہا ہے. اکثر اتوار کے دن بھی ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، عید کے تیسرے دن بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے وہاں پہ. پھر امتیاز صاحب کے پاس ایک خصوصیت ہے، ان کے پاس 2 شیر ہیں. اچھا. میں اشارہ کر رہا ہوں ان کے 2 صاحبزادوں کی طرف. ماشاءاللہ. اور ان کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جس میں نوجوان جو ہوتے ہیں وہ شام کو ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. انہوں نے ان کو بٹھا دیا گوادر کے اندر. واہ. آپ یقین کریں کہ وہ 6 فٹ 3 انچ کا خوبصورت لمبا تڑنگا نوجوان گوادر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ زمین کی خریداری کر رہے ہیں، جی ڈی اے کے ساتھ اپنے این او سی کے معاملات دیکھ رہے ہیں، لینڈ کی جو ایکوزیشن ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، لینڈ کی ٹوپوگرافک سروے کرا رہے ہیں، کنسالیڈیشن کر رہے ہیں، اس کی انتقال کے معاملات، رجسٹری کے معاملات دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ گوادر میں جو بھی کام کر رہا ہے وہ حالت جنگ کے اندر ہے، کیونکہ وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں رہنے کا. بتی چلی جاتی ہے 4 گھنٹے 6 گھنٹے نہیں آتی. رمضان شریف گوادر کے اندر روزہ لگتا تھا کہ سحری ہے، افطاری کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے کہ 8 بجے جا کے روزہ کھلتا تھا. اتنے لمبے وہاں پہ دن ہیں. بالکل صحیح. تو وہ وہاں پہ ہیں. دوسرے صاحبزادے یہاں پہ ہیں جو سارے انتظامات سنبھال رہے ہیں، کیونکہ امتیاز صاحب رہنمائی دیتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں، اس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور جو ان کی ہاؤسنگ سکیم بن رہی ہے اس میں خالی صرف پلاٹس نہیں، اس میں ہر وہ پروڈکٹ ہے جو ایک شہر میں ہوگی، جو ایک بڑے سائز کی سوسائٹی میں ہوگی جس کا حجم بہت بڑا ہوگا. وہ ساری چیزیں وقت آنے پر ان سے پردہ اٹھتا جائے گا، وہ عوام کے سامنے آتی جائیں گی. پلس ان کے دفاتر ہر شہر میں ہوں گے، ان کی پہلے سیمینارز ہوں گے، ان کی رونمائی ہوگی، بتائی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چونکہ یہ ایک ویژن کے تحت گئے تھے، مقصد پیسے کمانا نہیں ہے جی. لاہور میں ان کے دفتر میں ان کی سٹینڈنگ کی وجہ سے ان کو پروجیکٹس آفر ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارا پلاٹ ہے، آپ لے لیں، جوائنٹ وینچر میں آ جائیں، بلڈنگ آپ بنا دیں، پلاٹ ہماری طرف سے ہمارا حصہ ہے. لیکن گوادر جا کے کام کرنے کے 2 مقاصد ہیں کہ الحمدللہ پیسہ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بنے گا ہی بنے گا، لیکن کنٹریبیوٹ کرنا ملکی ترقی کے اندر. کیونکہ جو کام ان کے والد نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کے کیا پاکستان بنانے میں، تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہو اس ملک کو بلڈ کرنے میں اور اس کو بہتر کرنے کے اندر. بالکل صحیح بات ہے. امتیاز رفیع بٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جن پردوں کی بات طارق منیر صاحب نے کی، کچھ تھوڑے سے پردے اٹھائیں گے کہ وہ سوسائٹی کس طرح کی ہوگی، وہ ہاؤسنگ سکیم، ہاؤسنگ پروجیکٹ کس طرح کا ہوگا؟ کچھ پردے یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں، ڈیمانڈ دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ بنا دیں، یہ کر دیں، بیکاز ماشاءاللہ ان کی بھی بہت زیادہ نیٹ ورک ہے اور کلائنٹس ان کے پاس بہت ہیں. بزنس وائز تو پراپرٹی میں ڈیل کرتے ہیں اور پراپرٹی کو کہ بٹ ہی از مور دین دیٹ، بیکاز یہ بہت سمجھدار، ٹھنڈے اور گہری نظر آ رہے ہیں. ایکچولی سیاسی گہری نظر بھی ہے. اس کے لیے میں بتاؤں کہ لاہور کا پہلا ڈیلر ہے جس نے گوادر میں گیا اور ہمارے ساتھ مل کے سیلز کی. اس کے بعد اب لاہور کے ڈیلر جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور کراچی کے بھی اب جا رہے ہیں. سو ان کی بھی وہ گہری نظر ہے تو یہ گوادر گئے، اور ان کا بھی ایک پارٹنر گوادر میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اس کو پوسٹ کر دیا. تو کیا ہم اس وقت یہ سمجھیں کہ جس طرح سے بحریہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بحریہ جو بھی پروجیکٹ شروع کرتا ہے وہاں پہ آپ جو بھی پلاٹ لکھتے ہیں، جب آپ اس جگہ پہ اس کی کمپلیشن پہ جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں، پلاٹ جب آپ کو ملتا ہے تو آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی اچھی جگہ پہ اور اس لوکیلٹی کے اندر، اس لوکیشن کے اندر مجھے پلاٹ ملے گا. کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ رفیع گروپ آنے والے دنوں میں رفیع گروپ کے بارے میں لوگ یہی کہیں گے کہ یار رفیع گروپ کا کوئی بھی پروجیکٹ کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی بھی شروع ہے تو لوگ یہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں گے کہ جب ہمارے ہینڈ اوور ہوگا تو بہت عالی شان جی. ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ آر کسٹمرز آلویز میڈ منی. یہ ٹریک ریکارڈ ہے. جب بھی میں کسی پروجیکٹ کو بھی ڈیزائن کروں، فائنینشیل اس کی جب ڈیزائننگ کرتا ہوں فائنینشیل، تو آئی میک شیور کہ کمپنی جو کمائے یا نہ کمائے، دی انویسٹر شوڈ میک منی.
ٹھیک ہے. That is my first priority. That's the only way he'll be happy with me اور میرے ساتھ چلے گا آگے اور ساتھ اس کے بندے چلیں گے. سو ایک تو میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ جس نے بھی رفیع گروپ کے کسی پروجیکٹ میں بھی انویسٹمنٹ کی اس نے کبھی لاس نہیں کیا, پروفٹ کیا. بالکل ٹھیک. ایک ہی ہو گیا. اور دوسری بات ہے جسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہمیں ہمارے گروپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں بڑا اچھا فری ہینڈ مل گیا ہے کہ ہماری اسکیل بھی اتنی بڑی ہے وہاں پہ اور ایک زیرو سے شروع ہو رہا ہے. تو یہاں اگر ہم ونڈرز نہیں کریں گے بیریئر ٹاؤن کی طرح یا کسی اور گروپ کی طرح تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دیں اور ہماری تمام تر دعائیں اور ہماری تمام تر اس حوالے سے جتنا بھی ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں گوادر کے بننے میں, سی پیک کے حوالے سے آپ کے ساتھ اور لوگوں کے وہاں پہ جانے میں, ہم اس میں انشاءاللہ پوری طرح سے آپ یہ پروگرام کے تحت میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو انسپائر کریں گے کہ لوگ اویئر ہوں. اس وقت ریکوائرمنٹ یہ ہے. بہت شکریہ. میرے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. امتیاز رفیع بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. طارق منیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.